अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, इमरान खान साहब को अटक जेल छोड़ती दिखाई नहीं देती और रियासत का मूड भी इमरान खान साहब के हवाले से खासा ख़राब दिखाई देता है और रियासत इस मूड में नहीं है कि इमरान खान साहब को राय दी जाए, इमरान खान साहब को रिलीज़ किया जाए। और इमरान खान साहब रोते हुए पाए गए हैं जेल में और वो चाह रहे हैं कि उन्हें किसी ना किसी तरीके से इस ग़ुलामी से निजात मिले। और तमाम जो अवाम है पाकिस्तान की, उन्होंने कल 14 अगस्त जोशो जज्बे से मनाया है और जो इमरान खान साहब हैं और वो 14 अगस्त के दिन जेल में कैद थे। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो इमरान खान साहब के वकला हैं वो उनको भी इमरान खान साहब से मिलने की इजाज़त नहीं मिल रही। ये वकला कहते हैं इमरान खान साहब के कि उनको मिलने की इजाज़त नहीं है। आप अगर कानून को फॉलो करेंगे, जेल के जो भी रूल्स हैं, जेल के रूल्स क्या हैं? जेल के रूल्स ये हैं कि आपको जो आम दिन है, वर्किंग डेज़ हैं, उनमें 8 बजे दिन, सुबह 8 बजे से दिन 2 बजे तक मिलने की इजाज़त है। आप आएँ, इमरान खान साहब से मिलें, गपशप करें और चले जाएं। और इमरान खान साहब के जो वकला हैं वो 2 दफ़ा आए हैं और वो 2 बजे के बाद आए हैं और उन्होंने उज़र ये पेश किया है कि जी हमें जो जुडिशल ऑर्डर था, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब का ऑर्डर था, वो हमें लेट मिला, इसलिए हम देर से पहुंचे हैं। जबकि जो जेल की इंतज़ामिया है वो कुछ और कहती है और ये कुछ और कहते हैं। हो सकता है चले हम कह देते हैं कि इनको कुछ लेट मिला होगा, लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया था कि इमरान खान साहब के जो वकला हैं उनकी जो आदतें हैं वो पहले से ही बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। और ख़राब इसी वजह से हैं कि जो इनके हवाले से जो अदालतें थीं, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, इनको बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया है। लेकिन अब अगर इमरान खान साहब से इन अदालतों के जजेस के हवाले से विचार लिए जाएं तो इमरान खान साहब इनके ख़िलाफ़ बहुत बुरा भला कहते हैं कि जी ये जो वकला जजेस हैं ये सारे मिले हुए हैं और मुझे कोई इंसाफ देने वाला नहीं है। जितना जो रिलीफ है और जितनी ज़मानतें हैं, अंधाधुंध ज़मानतें हैं इमरान खान साहब को मिली हैं, मैं ये आपको दावे से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के किसी लीडर को, किसी इंसान को इतनी ज़मानतें नहीं मिली होंगी। और जिस तरह से इमरान खान साहब को फ़ौजदारी मुकदमात में भी अदालतों में पेश हुए बग़ैर जो ज़मानतें मिलती रही हैं वो कभी तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ। बाद में फिर इमरान खान साहब को जजेस ने, जैसा कि मैंने बताया था, कि कहा कि खान साहब आप अदालतों में पेश हुआ करें वरना हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, हमारे ऊपर उंगलियां उठनी शुरू हो गई हैं। तो अब इमरान खान साहब जो 5 अगस्त को फ़ैसला आता है और इमरान खान साहब को कैद कर लिया जाता है तोशाखाना केस में और इमरान खान साहब के हवाले से फिर दरख्वास्तें दायर होती हैं। इमरान खान साहब को रिलीफ नहीं मिलता। मैंने आपको बताया था कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स अब अपनाए जाएंगे और फिर जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं आमिर फारूक साहब, वो कहते हैं एक दिन कहते हैं वो मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, मैं फिर लगाऊंगा इस केस को, बहरहाल केस आपका जल्दी लग जाएगा। और जो इमरान खान साहब के वकला हैं वो इसरार करते हैं, जो पूरी फ़ौज उन्होंने रखी हुई है उसमें ये जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया है उसके हवाले से, बाकी रिलीफ वाला की जो इनको जो सहूलियात दी जाए वो अलग दरख्वास्त है, वो शेर अफजल मरवत साहब ने जब दी हुई है उस पर भी मैं बात कर चुका हूँ। तो ये जो फ़ौज है इसमें लतीफ़ खोसा साहब, ख्वाजा हारिस साहब, शेर अफजल मरवत साहब, उमैर न्याजी साहब और इसके अलावा सलमान अकरम राजा साहब और शुएब शाहीन साहब, और ये सिर्फ अदालतों को प्रेशराइज करने के लिए और यही सदा की हुई है कि इमरान खान साहब का जो फ़ैसला है 3 साल कैद का, तो उसको ही उड़ा दिया जाए। और इन्होंने जब पहली समाअत हुई थी आमिर फारूक साहब के सामने और जो जज थे तारिक महमूद जहांगीरी साहब के सामने, तो उसी वक्त इन्होंने कहा था जी कल से ही जी इसकी समाअत करें, रोज़ाना की समाअत करें। लेकिन ये बात भूल गए कि जो ये नवाज शरीफ साहब के साथ करते रहे हैं, और नवाज शरीफ साहब को कितनी जल्दी ज़मानत मिली थी, नवाज शरीफ साहब को तो ज़मानत ही नहीं मिलती थी, उनकी तो पहले अपील ही नहीं लगती थी। और जिस तरह से मुस्लिम लीग नून के लोगों को, रहनुमाओं को जुल्म और सितम का
نشانہ بنایا گیا، اور شہباز شریف صاحب نے تو خود کہا تھا، عمران خان صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے، اور پارلیمنٹ میں شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے ہمارے پر ظلم، ہمیں تو انہوں نے دیواروں میں چنوا دیا ہے، چاہے یہ شہباز شریف صاحب ہوں یا آصف علی زرداری صاحب ہوں۔ آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں میں تو آدھے سے زیادہ زندگی میں نے جیل میں گزاری ہے، لیکن اس نے میری بہن کو جو قید کروایا نہ، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اور زرداری صاحب نے عمران خان صاحب کو اس کے بعد دوبارہ سے ریلیف دینے میں کوئی مدد نہیں کی۔ یہ جو ملک ریاض صاحب ہیں، یہ عمران خان صاحب کی حمایت میں آئے تھے ریلیف کے لیے، لیکن جو آصف علی زرداری صاحب ہیں وہ اپنے قریبی حلقوں کو یہی کہتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ جو مرضی کر لیتا، لیکن اس نے جو فریال کے ساتھ کیا ہے، فریال تارپور بہت بیمار تھی، جب اس نے راتوں رات ان کو ہاسپٹل سے اٹھوا کر نیب سے گرفتاری دلوائی تھی، تو میں نے اسی دن ہی سوچ لیا تھا کہ جب ہم آئے نا پاور میں تو ہم اس کو بتائیں گے کہ کیا نیب کیا کچھ کرتا ہے اور کس طرح سے گرفتاریاں ہوتی ہیں۔ تو یہ سارا آپ کو بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ کہنا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہے، ظلم نہیں ہو رہا۔ اور یہ جب نون لیگ کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالتے تھے، پیپلز پارٹی کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالتے تھے، تو یہ اپنے لوگوں کو کہتے تھے کہ ویڈیوز بنانی ہے ان کی اور پھر مجھے بھیجنی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور کیا ان کی صورتحال ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب کو انہوں نے جس طرح سے چھوٹے سے سیل میں رکھا، اتنی گرمی چکی چلتی تھی وہاں پہ، شدید گرمی کا موسم تھا، چیونٹیاں ان کے پاؤں پہ کاٹتی تھیں، اور یہ جو عمران خان صاحب ہیں یہ ویڈیوز منگواتے تھے کہ جی دیکھو یہ رانا ثناءاللہ کر کے آ رہا ہے۔ تو یہ سارا ماضی کا حصہ ہے جس طرح سے، اور یہ سب عمران خان صاحب کا اپنا کیا دھرا ہے، اور عمران خان صاحب کے اوپر جو یہ سب آیا یہ مکافات عمل ہے۔ تو اب عمران خان صاحب کے جو وکلا تھے انہوں نے یہی کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر کارروائی ہو، تو ان کو پھر یہی سمجھایا گیا کہ یہ روزانہ کے کارروائی نہیں ہوتی، اور آپ پہلے نواز شریف صاحب کے کیسز کو بھی دیکھ لیں تو ان کی کیسے روزانہ، کون سے روزانہ کی بنیاد پر تو کارروائی نہیں ہوتی تھی، کوئی سماعت نہیں ہوتی تھی۔ تو ابھی تک ان کو صرف پچھلے ہفتے کہا گیا تھا یہ عامر فاروق صاحب کی طرف سے کہ میرا آفس آپ کو بتا دے گا کہ کس دن کی تاریخ ہے، سماعت کس دن ہوگی، تو ابھی تک جو سماعت ہے نا اس کی کوئی تاریخ سامنے نہیں آئی ہے، بس صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ سماعت جلد مقرر ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ ایک دن کے بعد کوئی تاریخ آتی ہے یا 2 دن کے بعد آتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو کہیں نہ کہیں جا کے یہ جو ان کی سزا ہے 3 سال کی یہ معطل ہو جائے، لیکن جو عمران خان صاحب کی نااہلی ہے وہ تو 5 سال کی ہو چکی ہے، اور عمران خان صاحب اب الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ اب آگے ریاست کیا چاہتی ہے؟ ریاست جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب میکسیمم جو ہے وہ اٹک جیل میں رہیں اور وہاں سکون پروگرام ہو، اور دیکھیں 14 اگست کتنے سکون سے گزری ہے، اس کے حوالے سے بھی بات ذہن میں آ گئی، تو وہ آگے چل کے میں ڈسکس کرتا ہوں آپ سے۔ تو جو ریاست ہے وہ اب نیب کو بھی تیار کر کے بیٹھی ہوئی ہے، نیب ایکٹیو ہے عمران خان صاحب کے خلاف، لیکن اس نے ابھی عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں کیا۔ تو نظر یہ آتا ہے کہ عمران خان صاحب کو فرض کر لیں کہ اگر توشہ خانہ سیشن کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس میں ضمانت کہیں نہ کہیں ہو جاتی ہے 1 ہفتے بعد، 2 ہفتے بعد یا 3 ہفتے بعد، جتنا بڑھاتے جائیں، 3 سال کی قید ہے، عمران خان صاحب کی قید ہے، جتنی مرضی کرتے جائیں، کھلا میدان ہے۔ تو لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ حالات کے رحم و کرم پہ ہیں اب عمران خان صاحب کوئی سفارش، جو کچھ انہوں نے کرنا تھا اور جو انہوں نے ملک کی تباہی کی ہے اور ملک میں نفرتیں پھیلائی ہیں وہ بھی مثال بنائی ہے عمران خان صاحب نے۔ تو اب جب عمران خان صاحب کی سیشن کورٹ میں ضمانت فرض کریں ہو جاتی ہے تو پھر نیب ایکٹیو ہو جائے گا۔ نیب کیا کرے گا؟ نیب میرا یہ خیال ہے کہ وہ طلبی کا نوٹس دے گا، اور وہ جو عدالت ہے محمد بشیر صاحب ان سے کہیں گے، وہ پھر عمران خان صاحب کو بلائیں گے، اور پھر جو یہ ایک راستہ تو یہی ہو سکتا ہے، تو پھر اس کے بعد جو نیب ہے وہ انہیں اپنی حراست میں لے لے گا، 30 دن کا جو ریمانڈ ہوگا، فزیکل ریمانڈ ہوگا۔ تو جو نیا قانون ہے وہ حکومت ویسے ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاس کر گئی تھی، جو نیب ترمیمی آرڈیننس ہے 2023 اس کے مطابق۔ تو دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ جو نیب ہے وہ کاغذات وغیرہ جانچ پڑتال کر لے گی خود ہی، اور جو گرفتاری ہے عمران خان صاحب کی وہ وہیں اٹک جیل میں ہی ڈال دے گی، اور اگر عمران خان صاحب کی سیشن کورٹ میں ضمانت ہو جاتی ہے تو بھی نیب
توشہ خانہ کیس میں گرفتار کر لے گی، جو ایک کیس توشہ خانہ کا نیب میں بھی چل رہا ہے نا، منی لانڈرنگ کا، اور یہ جو گراف کی گھڑیاں بیچی ہیں فرح خان نے عمر فاروق ظہور صاحب کو، یہ سارا معاملہ، اور یہ جھوٹی رسیدیں جو انہوں نے لگائی جناح سپر مارکیٹ سے کے ڈیلر سے بنوائی تھی، اور وہ بندہ ہی بھاگ گیا، وہ کہتا ہے یہ جعلی رسیدیں، تو وہاں ان کی اٹک جیل میں گرفتاری ڈال دے گی وہ 30 دن کے لیے، نیب ان کو فزیکل ریمانڈ پہ لے لے گی، پھر ان کو 30 دن گرفتار رہنا پڑے گا، مطلب 30 دن اٹک جیل میں ان کو رہنا پڑے گا، اس کے بعد پھر معاملہ چلے گا، یہ ضمانتوں کے لیے درخواستیں دیں گے، وہ پروسیس ہوں گی، پھر وہ پروسیجر پورا چلے گا، پھر ہو سکتا ہے کہ ان کی ضمانت ہو جائے توشہ خانہ کیس میں، پھر کیا ہوگا، پھر القادری ٹرسٹ کیس میں نیب پکڑ لے گی، پھر دوبارہ سے اٹک جیل میں رہنا پڑے گا 30 دن کے لیے فزیکل، تو یہ سارا جو معاملہ ہے یہ ان کا چلے گا، اگر چلیں فرض کر لیں نیب سے بھی چھٹ جاتے ہیں، یہ توشہ خانہ کا جو سیشن کورٹ کا معاملہ ہے یہاں سے بھی یہ ضمانت پہ رہا ہو جاتے ہیں، تو آگے کیا ہوگا، آگے 9 مئی کے واقعات ہیں، وہ انہیں گردن سے پکڑ لیں گے، وہاں پہ بھی ان کی جو ضمانتیں ہیں وہ ریجیکٹ ہو رہی ہیں، تو یہ ایک کیس سے نکلیں گے دوسرے میں پکڑے جائیں گے، ایک کیس سے نکلیں گے یہ دوسرے میں پکڑے جائیں گے، تو عمران خان صاحب کے لیے ان سارے معاملات سے نکلنا بہت مشکل ہے، اور عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو بہت زیادہ مشکل میں ڈال دیا ہے، اور جو پی ٹی آئی کے لوگ یہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ خان آ رہا ہے دوبارہ سے، تو بھائی آپ بیٹھ جائیں آرام سے، سکون کر جائیں، آپ کو 14 اگست پہ پی ٹی آئی کے جھنڈے بھی نہیں لہرانے دیے گئے، آپ لوگ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ریاست کا موڈ کیا ہے، اور کیوں جھنڈے لہرانے دیے جائیں، چلے یہی بتائیں، 14 اگست کو پرچم لہرایا جاتا ہے پاکستان کا، یا پی ٹی آئی کے جھنڈے، یہ آپ لوگوں نے ایک نواں رواج نکال لیا، نہ کبھی نون لیگ کو آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ انہوں نے 14 اگست پہ نون لیگ کے جھنڈے لہرا رہے ہوں، یا کبھی پیپلز پارٹی کو دیکھا ہے کہ انہوں نے کبھی جھنڈے 14 اگست پہ پارٹی جھنڈے لہرائے ہوں، یا کبھی مولانا صاحب JUIF کے جھنڈے دیکھے ہیں کبھی، ہمیشہ ہر کوئی ایک پرچم کے سائے تلے، ہم ایک ہیں، ہم ایک نیک ہیں، تو یہ سارے اسی لائن کو ہی آپ لوگ فالو کر لیں کہ یار پاکستانی پرچم کے تلے ہم سب ایک ہیں، یہ کیا طریقہ ہے، 1.5 اینٹ کی مسجد آپ لوگوں نے بنائی ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کے جھنڈوں کے تلے آپ لوگ سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، اور لوگوں پر جس طرح سے آپ لوگ چڑھ دوڑتے ہیں، اور گالم گلوچ، بدتمیزی، ٹویٹر پہ بھی سیدھی بات کرنی نہیں آتی، ٹویٹر پہ بھی بدتمیزی ہے، فیس بک پہ بھی بدتمیزی، گالم گلوچ ہے، بات کوئی کی جاتی ہے نیچے خام خواہ گالی لکھ دی جاتی ہے، اور بہت ہی غلیظ ترین گالیاں پی ٹی آئی کی طرف سے دی جاتی ہیں، جس کا کوئی نہ کوئی سر ہوتا ہے، نہ پیر ہوتا ہے، نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، صرف گالی دینی ہے، بات نہیں کرنی عزت سے، نہ اخلاق سے، صرف گالی دینی ہے، اور یہ کس نے سکھایا ہے، یہ عمران خان صاحب نے سکھایا ہے، اور یہ آپ لوگ یہ امید اگر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ عمران خان وزیر اعظم بن رہے ہیں، تو پھر یہ آپ کی خام خیالی ہے، اور آپ لوگوں کو یہاں پہ جھنڈے نہیں لہرانے دیے جا رہے، تو خان صاحب اپنا جھنڈا لہرائیں گے وہاں پہ۔ تو دوسری جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو آئندہ آنے والے دنوں میں جو پی ٹی آئی کے اور رہنما ہیں وہ بھی گرفتار ہو سکتے ہیں، اور نیب ہی ان کے حوالے سے ایکٹیو ہوگا، اور ان کی گرفتاریاں عمل میں لائی جا سکتی ہیں، جن میں شاہ محمود قریشی صاحب تو ایک ڈیل کے تحت آئے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب اگر ذرا بھی ادھر ادھر ہوئے تو سائبر کے معاملے میں شاہ محمود قریشی صاحب پکڑے جائیں گے، اور یہ شاہ محمود قریشی صاحب اسی وجہ سے ہی گرفتار نہیں ہو رہے، وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو ہتھیانے کے چکروں میں ہیں، لیکن بہرحال شاہ محمود قریشی صاحب کوئی گڈ بکس میں شامل نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ جو نیب اگر گرفتار کر سکتا ہے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو، تو وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو ابھی تک عمران خان صاحب کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے، مطلب ان کے ساتھ ابھی تک ہیں، اب یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں کتنا زور ہے، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ رہتے ہیں یا پھر وہ نیب کے جو ان کے خلاف کیسز ہیں، کرپشن تو انہوں نے بہت زیادہ کی ہوئی ہے، تو اگر یہ نیب کے کیسز بھگت لیتے ہیں تو پھر دیکھی جائے گی، ورنہ پھر یہ لوگ بھی پارٹی کو چھوڑ جائیں گے، اس طرح کہ ہمیں پاکستان پارٹی میں چلے جائیں گے، یا پرویز خٹک صاحب کی پارٹی میں چلے جائیں گے، یا کسی اور پارٹی میں چلے جائیں گے، نون پیپلز پارٹی تو میرا خیال ان کو نہیں لے گی، تو آئندہ آنے والے جو دن ہیں یہ پی ٹی آئی کے جو اہم رہنما ہیں ان کے خلاف گھیرا خاصا تنگ ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ جو دیگر رہنما ہیں جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں، جن میں حماد اظہر صاحب ہیں اور
کنول شوذب صاحبہ ہیں اور جو دیگر رہنما ہیں، اس کے علاوہ عمر ایوب صاحب ہیں، قاسم سوری صاحب ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ان کی آئندہ آنے والے دنوں میں گرفتاری ہو سکتی ہے۔ اور حسان نیازی صاحب کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ، یا دیگر رہنماؤں کا بھی بتایا تھا کہ یہ ادھر ہی چھپے ہوئے ہیں، یہ کہیں باہر شاید نہیں بھاگے ہوئے، اور میرا جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ یہ اس وجہ سے پہلے پکڑے نہیں جا رہے تھے کہ جو سابقہ حکومت تھی، شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی، اور ان میں جو شامل جماعتیں تھیں، یہ جو لوگ روپوش ہیں، ان کے ساتھ بھی تعلقات ہوں گے سیاسی طور پہ، کیونکہ رہنا تو اسی دنیا میں ہی ہے نا سب کو، تو سب کے آپس میں کہیں نہ کہیں تعلقات ہوتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے شاید اس حکومت کی جو شخصیات تھیں انہوں نے ان کو کہا ہوا تھا کہ جب تک ہم ہیں تو ٹھیک ہے، آگے بھائی جتنا زور بازو ہوا آپ میں پھر خود ہی بھاگنا ہے جہاں چھپنا ہو، تو یہاں تک جب تک حکومت ہوگی تب تک آپ کو بچا لیں گے، مجھے یہی سمجھ آتا ہے۔ اور جب یہ حکومت گئی ہے تو پھر حسان نیازی صاحب گرفتار ہو گئے، اور جس طرح سے حسان نیازی صاحب کے جو والد ہیں وہ میڈیا پہ آتے ہیں اور جس طرح سے ان کے تعلقات ہیں، تو اسی وجہ سے میرا خیال ہے کہ حسان نیازی صاحب اب گرفتار ہو گئے ہیں۔ اور آگے حماد اظہر صاحب جو ہیں، ان کے جو والد صاحب ہیں میاں اظہر صاحب، وہ پہلے نون لیگ کے گورنر رہے ہیں پنجاب میں، تو ان کے بھی تعلقات تو ہیں آپس میں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اسی وجہ سے تعلقات کی بیس پر چھپے ہوئے ہوں، تو آئندہ آنے والے دنوں میں وہ بھی گرفتار ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ قاسم سوری صاحب ہوں یا عمر ایوب صاحب ہوں، عمر ایوب صاحب کے والد بھی، گوہر ایوب صاحب نون لیگ کے تھے پہلے، پھر وہ قومی اسمبلی کے اسپیکر بھی بنے تھے، بعد میں پھر معاملات آپس میں سیاسی طور پر خراب ہو گئے۔ بہرحال بات چیت تو ہوتی رہتی ہے، ایسا تو نہیں ہوتا کہ ان کی آپس میں بول چال بند ہو۔ تو یہ سارے لوگ جو ہیں، اب چونکہ یہ حکومت جا چکی ہے پی ڈی ایم کی، تو اب یہ جو سارے نوے پرونے روپوش ہوئے تھے، تو اب ان کی آئندہ آنے والے دنوں میں گرفتاری ہو سکتی ہے۔ اور حسان نیازی بھی اسی سلسلے کی ہی ایک کڑی ہے کہ انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔